जी, सबसे पहले मैं मीडिया के अपने तमाम भाइयों का, तमाम चैनल्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंतहाई मुख्तसर नोटिस पे आप सब तशरीफ़ लाए। हमें आपकी मसरूफियात का बखूबी अंदाज़ा है कि जगह जगह इस वक्त लम्हा बलम्हा चूँकि सियासी सूरत हाल बदल रही है और मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं, उसके बावजूद आज आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हमारे सेक्रेटेरिएट में तशरीफ़ लाए। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बुनियादी तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि PDM में शामिल तमाम अपोजिशन जमातों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कुछ जमातों के हमारे दोस्त साथी अभी शरीक हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्त भी हैं, अचकज़ई साहब की पार्टी के और नेशनल पार्टी के दोस्त अभी आ रहे हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च, उसकी तमाम जो हतमी तारीख़ें, जगह, रूट तय हुआ है और उसके बाद JUI का और PDM का जो मुश्तरका एक लॉन्ग मार्च और उसके बाद 28 तारीख को जो कि एक फ़ाइनल जलसा होगा, उसकी तमाम तफसीलात मीडिया के सामने रखना और आपके ज़रिए पूरी कौम तक पहुंचाना। इससे पहले हमारी बहुत ज़्यादा मुशावरत हुई अपोजिशन में शामिल अपोजिशन जमातों की और जमातों के अंदर भी कई मशवरे हुए। उसके बाद जो अपोजिशन की PDM की में शामिल जमातें हैं उनके साथ मुशावरत हुई। कुछ तब्दीलियाँ भी की गई लॉन्ग मार्च की तारीख़ में, क्योंकि जो असम्बली का इजलास है वो 25 तारीख को तलब किया गया। तो उन तमाम मुशावरती मीटिंग्स के बाद आज हम इस नतीजे पे आपके सामने बैठे हैं, एक हतमी नतीजे के बाद आपके सामने बैठे हैं और मैं आपसे PDM का मुश्तरका जो जलसा है उसकी भी और हमारे जो लॉन्ग मार्च हैं हो रहे हैं उनकी भी तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो लॉन्ग मार्च है उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च लाहौर से 26 मार्च को सुबह शुरू होगा। उस लॉन्ग मार्च की जो क़यादत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली मियाँ हमज़ा शहबाज साहब फरमाएंगे। ये लॉन्ग मार्च 26 मार्च को, भाई थोड़ी सी खामोशी अगर इख्तियार कर लें, ये लॉन्ग मार्च 26 मार्च को मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज साहब की क़यादत में गुजरांवाला तक का सफ़र करेगा। लाहौर से एक रूट दिया जाएगा बाकायदा, वहाँ से बहुत बड़े इस्तकबालिया रैलीज़ वो साथ शामिल होती जाएंगी। और थोड़ी सी अगर आपको याद हो तो अदलिया बहाली तहरीक में जो एक लॉन्ग मार्च शुरू किया था मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुआ था और उसका नतीजा जो है वो गुजरांवाला तक पहुँचने के साथ ही निकल आया था, उसी की याद इंशाअल्लाह ताज़ा होगी और लाखों की तादाद में कारकुनान लाहौर से ये मार्च शुरू करेंगे। और हमारा जलसा रात को गुजरांवाला में होगा 26 तारीख को और लॉन्ग मार्च का जो पड़ाव है वो भी गुजरांवाला में होगा। अगले दिन यानी 27 मार्च को ये लॉन्ग मार्च गुजरांवाला से रवाना होगा और रास्ते में जगह जगह इसका इस्तकबाल किया जाएगा और पड़ाव जो है वो सराय आलमगीर में एक बहुत बड़ा जलसा और उसका पड़ाव सराय आलमगीर में होगा। 28 तारीख को सुबह ये सराय आलमगीर से रवाना होगा लॉन्ग मार्च और बहुत बड़ा एक इस्तकबालिया जेलम के मकाम पे होगा और दीगर जो आगे बड़े हमारे शहर आ रहे हैं वहाँ पे इस्तकबालिया कैंप से होता हुआ 28 तारीख को शाम एक बहुत बड़ा जलसा आम जो जिसकी तादाद इंशाअल्लाह लाखों में होगी, वो हमारा पेशावर मोड़ के मकाम पे श्रीनगर हाईवे जिसे कश्मीर हाईवे भी कहते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो जलसा आम होगा उसमें ये शामिल होगा। तो लिहाजा हमारा जो इस वक्त PDM का मुश्तरका जलसा है उसकी जो तारीख़ है वो 28 मार्च शाम को पेशावर मोड़ के मकाम पे श्रीनगर हाईवे जिसे कश्मीर हाईवे भी कहते हैं वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला होगा। वो हमारा फ़ाइनल वेन्यू है और उस मकाम पे आपको तफसीलात जो है हाफिज़ हम्दुल्ला साहब बताएंगे कि आगे मौलाना फजल रहमान साहब का, दीगर PDM की शामिल जमातों का, उसके साथ साथ हमारे जो 5 अज़ला हैं, मुल्तान डिवीज़न 5 डिवीज़न हैं, मुल्तान डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न, DI खान डिवीज़न, भावलपुर डिवीज़न, ये सारे भी इंशाअल्लाह डायरेक्ट जलसागाह में आएंगे 28 मार्च शाम डायरेक्ट जहाँ पे पेशावर मोड़ पहुँचेंगे। और मौलाना साहब का अपने रूट हैं, अपने उनके कारकुनान जो है वो भी इंशाअल्लाह 26 मार्च से
یہاں جلسگاہ کے مقام پہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے، جس کی تفصیلات حافظ صاحب آپ کو دیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ زبانی کلامی نہیں، عملاً آپ کو لاکھوں کی تعداد میں ایک ایسا بڑا مجمع 28 مارچ کو یہاں اسلام آباد سری نگر ہائی وے پہ نظر آئے گا، جو اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا انشاءاللہ تعالی اجتماع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہمارے جو انتظامات ہیں، پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں، ان سب نے مشترکہ طور پر یہ سارے انتظامات کر لیے ہیں، ان کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور انتظامیہ کو تحریری طور پہ آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہ جلسہ جو ہے یہاں پہ 28 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی منعقد ہو رہا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ حافظ صاحب کو گزارش کروں کہ وہ جے یو آئی کے حوالے سے اپنے تمام جو ان کے روٹس ہیں، انتظامات ہیں، ان کا ذکر کریں۔ میں صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنے کھلاڑی ہونے کا اور کرکٹ کی مثالیں دینے کا انہوں نے آغاز کیا، اور ابھی تک وہ مثالیں جو ہیں وہ دیتے رہے ہیں۔ تو میں ان سے اسی حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں۔ آپ اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل کھلاڑی کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں، ہر وقت آپ اپنے آپ کو بہت بڑا فاتح کہتے ہیں، تو ایک اچھے کھلاڑی کی یہ سب سے بنیادی اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا ایک سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتا ہے کھیل کے میدان میں، جو کہ آپ بالکل نہیں کر رہے۔ آپ اپنے مخالفین کو ابھی تک گالیاں دینا اور بددعائیں دینا، جب آپ اپنے مخالفین کو یہ بددعائیں دینے شروع ہو جائیں کہ آپ کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میچ ہار چکے ہیں۔ ہم آپ کو بہت، آپ یہ کہیں کہ سیاست میں مروجہ جو وزاداری کے، حیاداری کے اصول ہوتے ہیں، ان کے تحت آپ سے ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مرد میدان بنیں اور کھیل کے میدان کی طرح اس میں آپ مقابلہ کریں اس تحریک عدم اعتماد کا، کیونکہ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی، جمہوری اور قانونی آپشن ہے۔ یہ کوئی غیر قانونی آپشن نہیں ہے، یہ کوئی کسی کی ذاتیات نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنے بندے پورے ہیں، جو آپ 10 لاکھ کا اجتماع آپ نے کہا ہے میں 27 کو لے کے آؤں گا، آپ اپنا اجتماع بھی دیکھیے گا، اور یہ میڈیا کے سارے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، آپ کے ذریعے پوری قوم دیکھے گی کہ جو پی ڈی ایم کا اجتماع ہے وہ 10 لاکھ کا ہے یا آپ کا اجتماع 10 لاکھ کا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ 10 لاکھ افراد کو زحمت دینے کی بجائے اپنے 10 بندے پورے کر لیں، تو آپ کو شاید اتنے لوگوں کو زحمت دینے کی باری ہی نہ آئے۔ تو بس آخر میں جناب یہی ہے کہ گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، آئے میدان میں مقابلہ کریں۔ کس کے پاس اکثریت ہے، کس کے پاس پاکستان کے عوام کی تائید حاصل ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات فتح اور نصرت دیں گے۔ میں بہت شکریہ، میں حافظ حمداللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے اپنی پارٹی کا سارا پروگرام رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہ جو مارچ ہوگا مہنگائی کے خلاف، لا قانونیت کے خلاف، ایک غیر جمہوری مسلط شدہ حکومت کے خلاف، جس میں ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ پارلیمنٹ ہے، اس کے خلاف غالباً 4 مہینے پہلے پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ 23 مارچ کو لانگ مارچ ہوگا مہنگائی مارچ کے نام سے۔ آج وہ 23 مارچ کو تو اس لیے نہ ہو سکا کہ او آئی سی کا کانفرنس کا انعقاد تھا اسلام آباد میں، اور متحدہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم کی قیادت نے ان کو ویلکم کہا، خوش آمدید کہا۔ وہ بخیر و خوبی، خوش اسلوبی کے ساتھ وہ فارغ ہو گئے اس کانفرنس سے۔ اب ہم وہ جو 23 کو مہنگائی کے خلاف، لا قانونیت اور غیر جمہوری حکومت کے خلاف لانگ مارچ کر رہے تھے، اب وہ 26 کو ہمارے قافلے روانہ ہوں گے۔ مثلاً آج صبح سندھ سے، سوراب گوٹ کراچی سے، صوبہ سندھ کی جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں تمام قافلے روانہ ہوئے۔ وہ رات پہنچیں گے سکر، حیدرآباد، وہاں سے ہوتے ہوئے سکر موٹر وے سے پھر پنجاب میں انٹر ہوں گے۔ پنجاب میں وہاں جو قریبی اضلاع ہے، ڈیرہ غازی خان، ملتان اور
دیگر اضلاع جتنے بھی قریب ڈویژن ہیں وہ سارے ان سے مل کے جمعیت علماء اسلام کے جتنے بھی قافلے ہیں وہ رخ کریں گے لاہور کی طرف اور پھر یہاں اسلام آباد. اسی طرح بلوچستان سے جو قافلے روانہ ہوں گے وہ کل 25 کو روانہ ہوں گے. 25 کو وہ وہاں سے صبح قافلے ہزاروں گاڑیوں اور لاکھوں کارکنوں اور عوام کی شکل میں جمعیت علماء اسلام کے قافلے کوئٹہ سے روانہ ہو کے وہ پہنچیں گے ڈی آئی خان کو براستہ جوب وہ پہنچیں گے ڈی آئی خان کو. وہاں ڈی آئی خان میں قیام کریں گے 26 کو پھر مولانا صاحب کے ہاں، اور یہاں 26 کو خیبر پختونخوا سے، پشاور سے، مردان سے، صوابئی سے، چارسدہ سے، سوات سے، مانسرہ ڈویژن سے، تمام خیبر پختونخوا سے قافلے روانہ ہوں گے. وہاں سے 26 مارچ کو صبح مولانا ڈی آئی خان سے قافلے بلوچستان کے بھی ہوں گے، بنو، لکی مروت، ڈی آئی خان، ٹانک وہ بھی ہوں گے. وہ سارے مولانا صاحب کی قیادت میں روانہ ہو کے 5 بجے شام ہکلا انٹرچینج پہنچ جائیں گے. تو 26 کو خیبر پختونخوا کے قافلے بھی 5 بجے 26 تاریخ کو ہکلا انٹرچینج پہنچ جائیں گے. ڈی آئی خان سے بلوچستان کے قافلے ساتھ مل کے مولانا صاحب کی قیادت میں وہ بھی ہکلا انٹرچینج پہنچ جائیں گے. وہاں سے پھر خیبر پختونخوا بلوچستان کے قافلے، یہاں سے جو سندھ سے اور پنجاب سے جو قافلے ہیں وہ آئیں گے، وہ سارے اکٹھے ہو کے 26 کو شام اسلام آباد سری نگر ہائی وے اور G9 پارک پر جمع ہوں گے. لہٰذا یہاں ہم 26 کو پہنچیں گے، 27 کو بھی ہمارا جلسہ یہاں G9 میں ہوگا، سری نگر میں ہوگا، اور ساتھ ساتھ PMLN کی، مسلم لیگ نون کی اور BNP بلوچستان نیشنل پارٹی، مینگل پارٹی سردار اختر جان مینگل پارٹی کے کارکن، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی محمود خان اچکزئی صاحب کے کارکن، جمعیت علماء پاکستان اویس شاہ نورانی صاحب کے کارکن اور ان کے قافلے، اسی طرح جمعیت اہل حدیث کے پروفیسر ساجد میر صاحب کے جماعت کے قافلے، اور خیبر پختونخوا سے آفتاب شیرپاؤ صاحب کے قومی وطن پارٹی کے قافلے، یہ سارے اکٹھے ہو کے یہ جمع ہوں گے G9 میں سری نگر ہائی وے پر. یہاں اجتماع ہوگا مشترکہ تمام PDM کی جماعتوں کا، لیکن جمعیت علماء اسلام 26 کی شام کو سری نگر اور G9 پارک پر جمع ہوں گے. 26 کو بھی وہاں رہیں گے، 27 کو بھی وہاں رہیں گے، 28 کو بھی وہاں رہیں گے. 28 کے بعد 28 کو جب یہ تمام جماعتوں کے قافلے اکٹھے ہو کے سری نگر اور G9 پر، اس کے بعد پھر کیا ہوگا، وہ PDM اور اپوزیشن کی قیادت بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا. وہ اس وقت ہم میڈیا کو بتائیں گے. تو لہٰذا مختصر سی جو بریف ہے وہ میڈیا کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ کراچی سندھ سے جمعیت علماء اسلام کے قافلے آج ہی روانہ ہو چکے ہیں. بلوچستان کے قافلے کوئٹہ سے براستہ جوب ڈی آئی خان تک وہ کل روانہ ہوں گے، اور پنجاب کے قافلے بھی کل روانہ ہوں گے. خیبر پختونخوا کے قافلے 26 کو روانہ ہوں گے. تو بلوچستان کے قافلے پہنچ کے یہاں ڈی آئی خان، اور ڈی آئی خان سے مولانا اس قافلے کی قیادت کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب سربراہ PDM. وہ 5 بجے 26 مارچ کو ہکلا انٹرچینج پہنچ جائیں گے. وہاں سے خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع کے جتنے بھی قافلے ہیں وہ بھی ہکلا انٹرچینج پہنچ جائیں گے. جو سندھ سے قافلے روانہ ہیں پنجاب سے وہ بھی پہنچ جائیں گے اسلام آباد. پھر مولانا صاحب کی قیادت میں ہکلا انٹرچینج سے ہوتے ہوئے سری نگر ہائی وے اور G9 پارک پر یہ تمام قافلے جمع ہوں گے 26 مارچ کے شام کو. لہذا شام بھی ہم وہاں G9 پارک اور سری نگر ہائی وے میں رہیں گے، 27 کو بھی رہیں گے، 28 کو تمام اپوزیشن کی جماعتیں بشمول PMLN کے یہ سارے G9 پارک اور سری نگر ہائی وے میں جمع ہوں گے. وہاں جلسہ عام ہوگا، اور اس کے بعد اگلا قدم کیا ہوگا وہ PDM اور اپوزیشن کی قیادت بیٹھ کر فیصلہ کرے گی کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا. تو یہ مختصر سی بریف تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھا.
جہاں تک آج عمران خان نے بھی تقریر کی، کچھ وزراء نے بھی کچھ باتیں کی، اس پر میں تھوڑا سا روشنی ڈال دوں۔ انہوں نے بات کی معروف اور منکر کی، کہ مقابلہ معروف اور منکر کی ہے، مقابلہ حق اور باطل کی ہے۔ اب فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ معروف کون ہے اور منکر کون ہے؟ پہلے تو وہ امر بالمعروف پڑھ ہی نہیں سکتے کہ امر بالمعروف پڑھنے کا طریقہ ہی کیا ہے، وہ پڑھ نہیں سکتے، جیسے وہ خاتم النبیین نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس لیے معروف کون ہے، منکر کون ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان نے کہا کہ عظیم لیڈر کی علامت یہ ہے کہ وہ یو ٹرن لیتا ہے۔ یو ٹرن جھوٹ کا دوسرا نام ہے۔ اب جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور سیاست میں، مجادلے میں، محاذ آرائی میں گالی دینا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کی ریاست کا حاکم تھا اور خلفائے راشدین، آپ اسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ریاست مدینہ کا نام یہ عمران خان لیتا ہے، اس پیغمبر علیہ السلام نے 4 علامات بتائے ہیں: وعدہ خلاف ورزی کرنا، امانت میں دغابازی اور دھوکہ اور فراڈ کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اب آپ بتائیے، ریاست مدینہ اور منافقت یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ سب سے بڑی برائی ہے، سب سے بڑی برائی۔ اور پاکستان کی استحکام کی 3 بنیادی ستون ہیں: نمبر 1 جغرافیہ، نمبر 2 معیشت، نمبر 3 نظریہ۔ لیکن اس شخص کی حکومت کی تسلط کی وجہ سے پاکستان کی جغرافیے کو، پاکستان کی بقا کو، پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ قائد اعظم نے کہا کہ کشمیر شیرگ ہے پاکستان کا۔ انہوں نے ٹرمپ سے مل کر کشمیر نریندر مودی اور بھارت کے ہاتھوں بیچ دیا، لہذا یہ شخص جغرافیہ کا دشمن ثابت ہوا۔ اور یہ کس کے کہنے پر؟ ٹرمپ اور امریکہ کے کہنے پر۔ اور ادھر عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں کیونکہ ہم نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا۔ ایبسلوٹلی ناٹ نہیں، آپ نے جو غلامی امریکہ کی تاریخ میں کسی نے بھی نہیں کی، تم نے کشمیر نریندر مودی اور بھارت کے حوالے کیا ٹرمپ کے کہنے پر۔ دوسری بات یہ، پاکستان کی معیشت کی بنیادی مرکز اسٹیٹ بینک ہے۔ آپ نے امریکہ کی ذیلی ادارہ IMF کے کہنے پر اسٹیٹ بینک تم نے IMF کے راستے امریکہ کے ہاں گروی رکھ دی۔ اب آپ بتائیں، وہ اسٹیٹ بینک جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے سن 1948 جولائی میں 2 باتیں کی۔ ایک بات یہ کی کہ یہ اسٹیٹ بینک، جب وہ افتتاح کر رہے تھے کہ یہ اسٹیٹ بینک اس لیے ہوگا کہ اس کی معیشت آزاد ہوگی، کسی کی گرفت اور کنٹرول میں نہیں ہوگی، مغرب اور یورپ اور امریکہ کی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ معیشت اسٹیٹ بینک کی توسط سے اسلامی اصولوں کی بنیاد اور اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ہوگی۔ اور تم قائد اعظم کی پاکستان کی بات کرتے ہو، تم نے اس اسٹیٹ بینک کو جس کی بنیاد اور افتتاح قائد اعظم نے رکھی تھی، آپ نے اس اسٹیٹ بینک IMF کو IMF کے راستے امریکہ کے حوالے کی، لہذا تم معیشت کے بھی دشمن ہو۔ تیسری بات یہ کہ سی پیک پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک معاشی میگا منصوبہ تھا جس سے پاکستان کی معیشت مضبوط ہو جاتی تھی۔ آپ نے امریکہ کی غلامی میں اس سی پیک کو معطل رکھا۔ اب آپ بتائیے، آپ کہاں امریکہ کے دشمن ہو گئے؟ تم تو امریکہ کے غلام ہیں۔ کشمیر بھی ان کے کہنے پر تم نے نریندر مودی کے حوالے کیا، اسٹیٹ بینک بھی حوالے کیا اور سی پیک بھی حوالے کیا۔ ساتھ پاکستان کی پارلیمنٹ میں، جس کو تم نے مدینہ کی ریاست قرار دیا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہو رہی ہے، یا تو IMF کی ڈکٹیشن میں ہو رہی ہے یا FATF کی ڈکٹیشن میں ہو رہی ہے۔ لہذا مدینہ کی ریاست میں قیصر اور کسریٰ کے کہنے پہ قانون سازی نہیں ہو رہی تھی جو اس وقت کے سپر پاور تھے۔ لہذا آج آپ امریکہ کے کہنے پر امریکہ کی غلامی میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں، اسلامی فلاحی جمہوری ریاست میں، ایک خود مختار ریاست میں پوری معیشت اور 22 کروڑ کو غلام بنا کر تم قانون سازی FATF کے کہنے پہ کر رہے ہو یا IMF کے کہنے پہ کر رہے ہو۔ یہ ثابت ہوا کہ تم نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ نہیں،
تم امریکہ کے غلام ہو. امریکہ نے آپ سے آڑے مانگے ہی نہیں. جب مانگے ہی نہیں تم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہاں سے کہا؟ آپ قوم کو یہ جواب دیں جو میں نے یہ سوالات اٹھائے. دوسری بات یہ ان کے وزراء کہتے ہیں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, ہارس ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ پنجاب میں جو انہوں نے سینٹ کے انتخاب میں جن دیگر پارٹیوں کے ایم پی ایز کو اپنے ساتھ ملا کے, کیا وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں تھی؟ کیا سینٹ کے الیکشن میں عدمی اعتماد کی تحریک میں پر الیکشن میں حزب اختلاف کی اکثریت اقلیت میں کیسی تبدیل ہوئی؟ آپ کی اقلیت اکثریت میں کیسی تبدیل ہوئی؟ اور سینٹ کے حال میں خفیہ کیمرے کس نے لگائے؟ کیا یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے؟ آپ کے وہ 16 بندے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیے, حافظ شیخ کو نہیں دیے, ان 16 بندوں کی نشاندہی تم نے کیوں نہیں کی؟ آپ نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ یہ بک گئے, لیکن انہی 16 سے تم نے اعتماد کا ووٹ بھی دیا. لہذا ایک طرف آپ ان لوگوں کو جو آج آپ کے پارٹی سے منحرف ہو گئے ان کو آپ لوٹے کہتے ہیں, ان کو آپ ضمیر پروش کہتے ہیں, لیکن جب آپ جہاز بر کے لاتے تھے اس وقت تو ایماندار تھے, اس وقت تو بڑے بڑے باضمیر تھے. لیکن کون لوٹے کہتے ہیں؟ یا تو فواد چودھری اس کو لوٹا کہتا ہے یا شیخ رشید اس کو لوٹا کہہ رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں تمام سیاسی لوٹوں کو جمع کر کے ایک شیخ رشید اس سے بنتا ہے. یہ اتنا بڑا سیاسی لوٹا ہے. لہذا آپ اپنی گریبان میں دیکھیں کہ آپ کتنی بار, فواد چودھری بھی اپنی گریبان میں دیکھے, شیخ رشید بھی اپنے گریبان میں دیکھے, قوم کو بتا دے کہ کتنی بار آپ لوگ لوٹے بن چکے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ تم حکومتی اور سرکاری لوٹے بن چکے ہو. اس لیے یہ شخص, میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں, یہ شخص آج کے پاکستان کے رنگیلا محمد شاہ ہے. عمران خان یہ رنگیلا محمد شاہ ہے. رنگیلا محمد شاہ کی بہت سی داستانیں آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا. میں 2-3 کی نشاندہی کرتا ہوں, وہی 3 اس شخص میں, عمران خان میں. نمبر 1, وہ شخص قانون توڑنے اور بنانے کی مرض میں مبتلا تھا. یہ شخص بھی راتوں رات قانون توڑتا ہے, راتوں رات قانون بناتا ہے, یہاں تک کہ اسپیکر کے ذریعے اس کو ایک ٹائیگر فورس بنا کر پوری ایوان کو یرغمال بناتے ہوئے انہوں نے آئین کو روند ڈالا. 14 دن میں تم نے اجلاس بلانا تھا ریکوزیشن کے کال پر, لیکن اپوزیشن کے ریکوزیشن کے کال پر آپ نے ابھی تک نہیں بلایا کہ میری مرضی ہے, میں جب بھی بلاتا ہوں. بھائی یہ پارلیمنٹ ہے پاکستان کی, سن 1973 کے آئین کے مطابق. یہ بنی گالہ کی 4 دیواری نہیں ہے, نہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی سب آفس ہے. یہ پارلیمنٹ ہے, اس کی رولز ہے, اس کی ضوابط ہے. لہذا یہ شخص جب سے آئے 63 بار انہوں نے آرڈیننس ایوان صدر سے جاری کیا ہے, پھر پارلیمنٹ کہاں ہے؟ اس لیے یہ رنگیلا محمد شاہ ہے کہ یہ رات کو قانون توڑتا ہے, دن کو بناتا ہے, دن کو توڑتا ہے تو رات کو بناتا ہے. یہ غیر متوازن شخصیت ہے. دوسری بات یہ, رنگیلا محمد شاہ یہ تھا کہ ان کی حکومت جو سلطنت مغلیہ تھی, ان کی وجہ سے سیاسی بحران کا بھی شکار ہوا, معاشی بحران کا بھی شکار ہوا. اس عمران خان کی وجہ سے آج پاکستان معاشی طور پر بھی ڈوب چکا ہے اور سیاسی طور پر بھی بحران کا شکار ہے. اس لیے یہ پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے ایک زہریلا اور مہلک بیماری اور برائی اور منکر کی علامت ہے برائی کی. اس سے نجات دلانا پوری قوم کی ذمہ داری ہے. لہذا تاریخ عدم اعتماد منہ کر کے اس مقصد کے لیے کہ اس برائی سے, اس بیماری سے قوم کو کیسے ہم نجات دلا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ چند دنوں کا مہمان ہے, اس کو رخصت کریں گے, اس کو بنی گالہ اور اڈیالہ جیل کا مہمان بنائیں گے. ایک مطالبہ اور میں کرتا ہوں کہ جتنے بھی عمران خان سے لے کر ان کے وزراء ہو, ان کے مشیر ہو, جتنے بھی ہو, ان سب کا نام ACL میں شامل ہونا چاہیے. ان کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے, کیونکہ یہ لوگ کرپشن کر چکے. یہ اپوزیشن کو چور کہتے ہیں, لیکن آٹا چور, چینی چور, دوائی چور, پیٹرول چور, LNG چور, تمام چوروں کا مجموعہ اور اس کا سربراہ عمران خان خود ہے. کہتے ہیں کہ میں معروف ہوں. بھائی پاکستان کی سب سے بڑی
بدی اور برائی اور منکر آپ ہو، لہٰذا آپ سے نجات دلانا یہ 22 کروڑ عوام کی خواہش بھی ہے۔ میڈیا ہمارے سامنے کھڑا ہے، میڈیا کے خلاف پیکا کا قانون آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے جو قانون انہوں نے لایا کس مقصد کے لیے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص میری تعریف کرے، لیکن تعریف ممکن نہیں ہے۔ آپ چوری کے نتیجے میں ووٹ چوری کر کے مسلط ہوئے ہیں۔ آپ سب سے بڑے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے ڈکیت ہو۔ چور کا لفظ بھی آپ کے لیے کم ہے، ڈاکو کا لفظ بھی آپ کے لیے کم ہے، آپ سب سے بڑے ڈکیت۔ کچھ سوال جی، بہت شکریہ۔ انتظامیہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ 1 دن کے لیے ہم جلسہ کی اجازت دیں گے، تو ابھی آپ صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم 26 کو آئیں گے، 27 کو بھی رہیں گے، 28 کو بھی آگے فیصلہ۔ اب یہ ٹکراؤ بھی پیدا ہو رہا کہ انتظامیہ کی طرف کہہ رہی ہے 1 دن اجازت دیں گے اور پھر دیکھیں جی، پاکستان کا آئین اور قانون ہر شہری کو احتجاج کرنے کی، جلسہ کرنے کی اور پرامن جلسہ کرنے کی بالکل اجازت دیتا ہے۔ اور ابھی جو سپریم کورٹ میں یہ کیسز زیر سماعت ہیں، کچھ کے اوپر تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور کچھ ابھی چل رہے ہیں، صدارتی جو ریفرنس ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ کسی جگہ سپریم کورٹ نے بھی پاکستان کے کسی شہری کو اس کے آئینی اور جمہوری حق سے محروم نہیں رکھا۔ انتظامیہ کو ہم نے آگاہ کر دیا ہے اور ہم اپنی جماعت کی طرف سے بھی انہیں اپنا پروگرام تحریری طور پہ دے دیں گے۔ ہم بالکل اس بات کو انشور کرتے ہیں، آپ میڈیا کے ذریعے اسلام آباد کو بالخصوص اور پورے پاکستان کو، چونکہ جیسے حافظ صاحب نے بتایا کہ JUI کے تمام قافلے پاکستان کے ہر صوبے، ہر شہر سے روانہ ہو چکے ہیں۔ ہمارا بھی ایک تفصیلی پروگرام، ہمارے جو پنجاب کے صدر ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب، ان کی قیادت میں پورے پنجاب کا باقاعدہ ایک، آپ یہ کہیں کہ انتہائی کیلکولیٹڈ اور انتہائی ایک منظم پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا جا چکا ہے ہر ڈویژنل صدر کو۔ پنڈی کے ہمارے ڈویژنل صدر جو ہیں وہ یہاں تشریف فرمایا، ملک ابرار صاحب، ہر ضلعی صدر کو پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح ہمارے باقی صوبوں کے جو ہمارے صوبائی صدور ہیں، ہمارے ضلعی عہدیدار ہیں، سب کے پاس یہ پروگرام جا چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت گرینڈ موبلائزیشن ہے اور وہ اسلام آباد میں وہ ایک حتمی جو اجتماع 28 کی شام کو یہاں پہ ہو رہا ہے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ اس سلسلے میں پورا تعاون کرے گی۔ اور میں جو یقین دلا رہا تھا اسلام آباد کے تمام اپنے شہریوں کو کہ یہ ہمارا اپنا شہر ہے، اس کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے ذمے ہے، اس کے ایک ایک گملے، ایک ایک بلب کی حفاظت، ایک ایک کھمبے کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ یہ تمام قافلے انتہائی پرامن طریقے سے جس روٹ سے آئیں گے، میں تمام PDM کی جماعتوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ بالکل پرامن ہوں گے۔ اور یہاں پہ بھی جو اجتماع ہوگا وہ انشاءاللہ 26 کو مولانا صاحب کی جماعت کے سارے لوگ پہنچ جائیں گے، اس کے بعد ہمارے لوگ جو 28 کو پہنچ جائیں گے، اور وہاں پہ PDM قائدین مولانا فضل الرحمان صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور دیگر PDM میں شامل جماعتوں کے جو سربراہان ہیں وہ تشریف لائیں گے۔ اس جو بڑا جلسہ ہوگا، اجتماع ہوگا، اور اس میں اپوزیشن کی جو اگلی حکمت عملی ہے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ مجھے انتظامیہ سے کوئی انشاءاللہ وہ نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے کہ وہ ہمیں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ ڈالیں گے۔ یہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو جاری کی ہے راجہ اظہر صاحب نے، جس میں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو تربیت دی جا رہی ہے، تیار کیا جا رہا ہے کے خلاف، تو آپ کیا حکمت عملی بنائیں گے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ کارکنوں کا جو ہے مسئلہ جنگ نہ ہو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے ٹریک ریکارڈ جمعیت علماء اسلام کا، جب ہم نے 14 ملین مارچ کیے پورے ملک میں، پھر آزادی مارچ یہاں اسلام آباد میں اکتوبر 2019 کو 14 دن ہم یہاں رہے، پوری راستے، پوری روٹ میں، پورے ملک میں چاروں اطراف سے جہاں سے بھی قافلے آئے، کہیں بھی نہ کوئی پتھر گرا، نہ کوئی گملہ ٹوٹا۔ اور یہاں بھی جو 14 دن ہم رہے، کوئی بھی پرائیویٹ یا سرکاری پراپرٹی کو نقصان ہمارے ہاتھوں سے نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہ ہمارے ٹریک ریکارڈ ہے۔ یہی رضاکار جو پارلیمنٹ لاجز میں شیخ رشید اور عمران خان کے حکم پر ان پر دعویٰ بولا گیا، سینکڑوں پولیس کی شکل میں ریاستی فورس کو استعمال کیا گیا، یہی رضاکار تھے کہ وہ ریاست اور حکومت اور فورس کی تعاون کے لیے پوری لاکھوں کے اجتماع کو انہوں نے مینج رکھا تھا، امن و امان کے حوالے سے بھی، خدمت کے حوالے سے بھی۔ پھر ہمارے جو رضاکار ہیں، آج بھی میں سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کی ریمارک سن رہا تھا، ایک کو ڈنڈا بردار کہا، دوسرے کو ٹائیگر فورس کو پتہ نہیں کیا کہا۔ تو یہ ہماری جو فورس ہے، رضاکار ہے، یہ جب سیلاب ملک میں خدا نخواستہ یا زلزلہ یا کوئی اور قسم کے حوادث آتے ہیں، ہمیشہ ہمارے انصار الاسلام کے رضاکار پیش رہے ہیں،
کوئی ایک ایسی مثال ہمیں بتا دے کہ ہمارے کارکنوں، ہمارے رضاکاروں اور انصار الاسلام کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچاؤ، پھر یہ جمعیت علماء اسلام کی دستور اور منشور کا حصہ ہے۔ اگر جمعیت علماء اسلام دستور اور منشور الیکشن کمیشن سے منظور شدہ ہے تو پھر یہ بھی ایک منظور شدہ ذیلی تنظیم ہے، تو پھر اس کے خلاف کیوں اس قسم کے ہتھ کنڈے کیے جاتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں ان کا جو ٹائیگر فورس ہے پی ٹی آئی کی، تحریک انصاف کی، آپ میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ دکھا رہے ہیں، میں تو نہیں دکھا رہا ہوں، نہ پی ڈی ایم دکھا رہا ہے، وہ بڑے بڑے ڈنڈے اس میں کھیل بھی وہ لگا رہے ہیں۔ یہ کس مقصد کے لیے؟ یہ چاہتے ہیں عمران خان، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، یہ بندہ اپنے کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے تصادم اور ٹکراؤ چاہتے ہیں یہ شخص، تاکہ تصادم اور ٹکراؤ ہو، ایک تیسری قوت آ کے مسلط ہوں۔ لیکن اپوزیشن کی جماعتوں کی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کی، جمعیت علماء اسلام کی، ان تمام کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایک پرامن احتجاج کرے، پرامن جلسہ کرے۔ یہ اگر وہ 126 دن کا دھرنا کر سکتا ہے